पाक से ज़मीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इनके जो वर्कर्स हैं, इनके इनके जो यूनियन इंचार्जेस हैं, लोग हैं, वो एक बड़ी तादाद है। तो APMSO के यूथ, APMSO पूरी और जो है वो सीनियर साथी मोहम्मद रज़ा भाई आज इस काफ़िले में शामिल हो रहे हैं। इनको मैं खुशामदीद कहते हैं, हम लोग खुशामदीद कहते हैं अपनी तरफ से, इनको मुबारकबाद देते हैं। इस मुनासबत से, इस तवस्सुस से आप लोगों के ज़रिए एक चंद गुजारिशात करना चाहूँगा। फिर मैं रज़ा भाई से अर्ज़ करता हूँ कि ये आपसे बात करें। वो ये कि कल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, ऑल्दो कि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं होता, मैं जानबूझ कर नहीं लेता हूँ इस सारे टॉपिक को, लोगों को ये भी हो कि मैं आगे बढ़ूँ, इनको छोड़ूँ, लेकिन चूँकि जैसे जैसे शरारत होती जाती है तो मुझे जो है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कल एक जो है वो मीटिंग की अपने वर्कर्स की, उसमें सारे फ़ोन उन्होंने जो है वो बाहर रखवा लिए सारे, और बड़ी खुफिया मीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन जो है वो कुछ लोगों के फ़ोन उन्होंने रहने दिए थे। तो हमें सारी इत्तलात जो है वो लाइव हमें मौसूल हो रही थी, एक जगह से नहीं, लंदन से भी आ रही थी और यहाँ कराची से भी आ रही थी, हमारे पास सारी इत्तलात लाइव बिल्कुल। तो अगली दफ़ा थोड़ा सा और जो है वो जिनके ऊपर उनको शक नहीं है उनके ऊपर भी ज़रा सा जो है वो चेक कर ले, तो फिर शायद आई जाएगी खैर इत्तलात। तो अब वहाँ पे चंद बातें हुई हैं, मैं आपकी गुजारिश करना चाहता हूँ, उस मुनासबत से मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि उन्होंने हस्ब रिवायत जो है वो टीमें बनाने का फ़ोन इसलिए रखवाए गए थे कि टीमें बनाओ भाई, टीमें बनाकर जो है वो कार्रवाइयाँ करो, लोगों को मारो पीटो, लोगों को कत्ल करो, लोगों को जो टीमें करती हैं, जो टीमें बनाई हुई जो करती हैं। और उनके साथ जो है वो नदीम नुसरत साहब हैं जिन्होंने 20 साल से टीमें ही बनाई हैं सिर्फ। मैं MKM के साथियों से, वर्कर्स से मैं मुखातिब हूँ इस वक्त। और कल तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा है, औरतों को भी कहा है, शोबा ख़वातीन को भी कहा है कि टीमें बनाएं। अभी बेचारी औरतें बची हुई थी 20-25 सालों से, तो कल वो औरतें भी जो है वो, औरतों का भी काम लग गया है, मतलब वो औरतों को भी कहा है कि वो भी टीमें बनाएं। अच्छा भाई बनाओ। मैं सिर्फ जो है वो MKM के वर्कर्स से मुखातिब हूँ इस वक्त, और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, हम पहले दिन से कह रहे हैं आके कि खुदारा ये जो लड़के रॉक एजेंट हो गए, ये जो टारगेट किलर हो गए, ये जो दहशतगर्द हो गए, ये जो आज हज़ारों की तादाद में पाबंद सलासल हैं, मिसिंग हैं सैकड़ों की तादाद में, खुदारा हुकूमत पाकिस्तान इनके लिए कोई पैकेज तैयार करे, जस्ट लाइक बलूचिस्तान, और इसका कोई दूसरा रास्ता निकलता है, बिल्कुल पैकेज तैयार करे। ये लोग अपने घर से दहशतगर्द बनकर नहीं आए थे, इनको यहाँ पर दहशतगर्द इस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बनाया है। तो इनको एक मौका ज़रूर दें अपनी इस्लाह का, इनके लिए रिहैब सेंटर्स खोलें, इनको रिहैब करें, और इनको माशरे में अपने लोगों के पास, अपने माँ बाप के पास, अपने घर वालों के पास, अपने बच्चों के पास इनको वापस भेजें। इनके कसूर को एक दफ़ा माफ़ करें, जो भी लीगल तरीक़ाकार बनता है। मैं आपके तवस्सुस से दोबारा हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ बराए मेहरबानी हमारी बात को माने, हमारी बात सुने, और हम इस ऐन पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए ये बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ अल्ताफ़ हुसैन साहब को इनके पकड़े जाने से, मारे जाने से कोई नुकसान, कोई परेशानी नहीं होगी। वो उनके लिए, आपके लिए, पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव। वो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग मारे जाएं, बहुत सारे लोग जो है वो गिरफ्तार हों, ताकि उनके पास एक कुमक हमेशा मौजूद रहे। अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जिनको ये टीमें बनाने के लिए कहा जा रहा है। नदीम नुसरत साहब जो है वो पिछले 20 सालों से अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ जो है वो टीमें ही बना रहे हैं, और उनका MKM के कारकुनान ये जानते हैं, ये टीमों वाले जानते हैं कि उन्होंने एक टीम से काम करवाने के बाद उसी टीम को दूसरी टीम से मरवाया है, अपने लड़कों को मरवाया। अगर MKM के 20,000 लोग मारे गए होंगे तो उसमें से 10,000 लोगों को नदीम नुसरत ने अल्ताफ़ हुसैन के साथ मिलकर मरवाया होगा। तो ये जो टीमें बनाने कह रहे हैं, कल ये टीमें काम कर लेंगी ना, तो जिस दिन ये काम करेंगे उसी दिन उनकी मौत का परवाना जो है वहाँ से आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, उसी दिन जो है वो दूसरी टीमों से जो है वो तुम्हारी टीम को जो काम करेगा उसके लिए जो है वो मौत का परवाना आ जाएगा, और वो फिर काम लगा देंगे उनका। तो खुदा के वास्ते, ये नदीम नुसरत साहब जब गए थे 16 साल पहले पार्टी छोड़कर,
تو ان کی اور ان کی مسز کی جو ہے نا بہت ساری آڈیوز بھیجا کرتے تھے وہاں سے, آڈیوز آواز ریکارڈ کرا کے کہ الطاف حسین صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا. وہ آڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہیں پہ نا, تو کیا کیا اس میں فرمودات ہیں ان کی جو ہے وہ پتہ نہیں وہ بھول گئے ہوں گے, لیکن وہ انہی کی آواز میں, ان کی مسز کی آواز میں بہت ساری کیسٹیں موجود ہیں. تو اس کو جو ہے وہ اپنے ضمیر کو ذرا سا جھنجھوڑے ندیم نصرت صاحب, اور یہ جو ٹیمیں بنا رہے ہیں, دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں, رو سے مل رہے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں, لڑکوں کو بلا رہے ہیں, خدا کے واسطے اس قوم پہ اب رحم کریں, قوم کے بچوں پہ اب رحم کریں, خدا کے واسطے ان نوجوانوں پہ رحم کریں. اور میں نوجوانوں سے بول رہا ہوں کہ جتنے لوگ مارے گئے ایک ٹیم والے نے دوسرے ٹیم والوں سے مروایا ہے. اور یہ ندیم نصرت صاحب, الطاف حسین صاحب, جس دن آپ کام کر لو گے کوئی اور ان کے لیے لائبلٹی بن جاؤ گے, یہ تمہارے نام و نشان کو مٹا دیں گے. یہ ان کے لیے لوگوں کو مروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو خدا کے واسطے, اللہ رسول کے واسطے اب نہیں پڑو ان چکروں میں, اب نہیں پڑو ان خرافات میں. اپنی فیملیز کو دیکھو یار, اپنے ماں باپ کو دیکھو, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو, ان کی خدمت کرو, اپنے بچوں کو دیکھو. یہاں پر 70-80 سال کی بوڑھی مائیں جن کی یہ عمر ہے کہ ان کے بچے ان کی خدمت کر رہے ہوں, وہ اپنے بچوں کے لیے, جوان بچوں کے لیے ماری پھر رہی ہیں, در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہیں. خدا نہ خواستہ تمہاری بھی مائیں کل اسی طرح سے جو ہے وہ نہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی, تمہارے بچے نہ رول رہے ہوں. خدا کے واسطے اب ان چکروں میں نہ پڑو. الطاف حسین صاحب کی بولو کہ اپنی ٹیم بنانی ہے تو خود آ جائیں, لیڈ کریں, ہم بھی ان کی ٹیم کا حصہ بن جائیں گے. یا اپنے بھائی کو جو کہ کینیڈا میں رہتے ہیں, اسرار صاحب, ان کو بھیج دیں, ہم بھی جو ہے وہ لیڈ کریں ٹیم کو, کیپٹن بن جائیں. جو ایک بھائی ان کے جو ہے وہ شکاگو میں رہتے ہیں, ان کو بھیج دیں, وہ اپنے بہنوئیوں کو, اپنے ایک رشتہ دار کو بھیج دیں, یہاں پہ ٹیم کا کیپٹن بنا دیں. کسی اپنے بھائی کو بھیج دیں یہاں پہ, ان ٹیموں کا کیپٹن بنا دیں, وہ جدوجہد کریں, پھر جڑ جاؤ جس کو جڑنا ہے, وہاں اپنے لوگوں کو باہر بھیج کے, باہر رکھ کر, خود باہر بیٹھ کر معصوم بچوں کو, معصوم ماؤں کے بیٹوں کو آپ جو ان کی ٹیمیں بنا رہے ہو, اور پھر یہ کام کر لیں گے کوئی الٹا سیدھا تو آپ ہی ان کو مرواؤ گے. ندیم نصرت اور الطاف حسین مل کر ان کو مروائیں گے, اور مروایا ہسٹری ہے. 20,000 لوگ مارے گئے ہوں گے نا ایم کیو ایم میں, 10,000 لوگوں ندیم نصرت نے مروایا ہوگا الطاف حسین کے ساتھ مل کر. اس کا کام ہی یہی ہے. میں تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ کہتا ہوں کہ ندیم نصرت صاحب آپ اتنے انٹیلیکچوئل بنتے ہیں, اتنا جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو سوبر بنا کے پیش کرتے ہیں, آپ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہ کیا کس انسان کے لیے آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں, کیوں آپ اپنا ماضی, اپنی باتیں ساری بھول گئے, جس وجہ سے آپ چھوڑ کر گئے تھے, جس وجہ سے 16 سالوں تک آپ جو ہے وہ آپ نے, جب آپ اور آپ کی فیملی نے کیا کچھ باتیں کی ہیں. تو میں خیر پتہ نہیں ان کو عقل آئے, ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے نہ دے, لیکن میں ایم کیو ایم کے سارے کارکنان سے کہتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو ضائع مت کرو. اس طریقے سے خدا را اپنے آپ کو جو ہے وہ ضائع مت کرو, اور اپنے ماں باپ کی شکلوں کی طرف دیکھو, اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھو, اپنے آپ کو ضائع مت کرو, مت پڑو ان چکروں میں, نہیں آنا ان کی باتوں میں, اس لیے کہ یہ تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے. اور تمہیں جہاں تم نے جس دن کام کر لیا, جس دن یہ غلط کام کر لیے, تم ان کے اوپر لائبلٹی ہو گئے, تم کرمنل بن گئے, تم نے کوئی کاروائی کر دی, تم نے کسی کو مار دیا, کہیں پہ تمہارے اوپر کیسز بن گئے, تمہارا موت کا پروانہ یہی نکالیں گے, تمہارے ساتھ برابر والے بیٹھے والے ٹیم والے کے ذریعے تمہیں جو ہے وہ مروائیں گے. ایسی سینکڑوں مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں, اور ایم کیو ایم کے کارکنان جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. تو اسی بات کے ساتھ, اور اگین ہر انسان کو امید نہیں آنی چاہیے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ الطاف حسین صاحب کو ہدایت دے کہ اب سے بھی وہ رجوع کرے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل, دماغ, ذہن پہ مہر نہیں لگا دی ہو کہ اب جو ہے وہ اصلاح کی گنجائش نہیں رہے گی. میں ابھی اگین ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ان کے گناہ معاف کریں, اور ان کو رجوع کرنے کی, انسانوں کی جان لینے نہیں, انسانوں کی جان بچانے کی طرف جو ہے ان کو راغب کرے. ابھی بھی میں اتنی زیادہ تلخی کے باوجود بھی میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دے. میں اسی بات کے ساتھ جو ہے وہ میں مائک دیتا ہوں محمد رضا بھائی کو کہ یہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اتنے سینئر جو ہے وہ ساتھی ہیں, یہ ایم کیو ایم کے پرانے
کہ جس وقت میں گلی کے اندر کام کرتا تھا، میری کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی، اس وقت رضا بھائی سیکٹر انچارج ہوتے تھے، نامور سیکٹر انچارج ہوتے تھے. پھر یہ ایم کیو ایم کی تنظیمی کمیٹیوں میں رہے، پھر اس کے بعد لندن سیکریٹریٹ کا ایک اہم رکن تھے. لندن سیکریٹریٹ میں اس وقت چند لوگوں میں شامل تھے جو کہ سارے کرتا دھرتا تھے. یہ اپنی اسٹوری، اپنی داستان یہ خود بتائیں گے کہ آج یہ کہاں سے چل کر کہاں پر یہ آئے ہیں. تو رضا بھائی کو میں مائک دیتا ہوں، پلیز. دعائیں مانگ دوبارہ صورت لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ وحتی تسکن ارضک وتوطیہ فی طویلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محترم مصطفیٰ کمال بھائی، محترم انیس قائم خانی بھائی، تمام صحافی حضرات اور بزرگ خواتین حضرات، السلام علیکم. یہ دعا جو میں نے امام زمانہ سلام اللہ علیہ پڑھی ہے، اس کو میں نے درمیان میں توسل بنایا ہے، اور مجھے ضرورت نہیں کہ میں قرآن یا خدا کو درمیان میں لا کر مزید اور یقین بناؤں، مگر یہ دعا اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ کام جو پاک سرزمین پارٹی نے جو شروع کیا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے. یہ دعا اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بالکل سچ اور حقیقت پر مبنی ہیں. 1984 سے لے کے اور 1984 سے لے کے اور 1998 کے اندر لندن میں جا کے جب میں نے تمام چیزیں دیکھی اور جو کچھ ایک سلسلہ پایا، تو بمشکل میں 1 سال ہی چل پایا تھا، اور میں نے خاموشی اختیار کی باقاعدہ. 3 مارچ کو باقاعدہ جب یہ کام اسٹارٹ ہوا اور انہوں نے پریس کانفرنس شروع کی، میں نے تمام پریس کانفرنس سنی ہے باقاعدہ تمام لوگوں کی، اور تمام پہلوؤں پہ غور کیا. باقاعدہ میں فیملی کے ساتھ لندن کے اندر مقیم ہوں، اور الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے. باقاعدہ چھوٹا موٹا ایک کام کرتا ہوں وہاں پہ، 20 بچے پال رہا ہوں. مگر ان کی لبیک، ان کی صداقت پہ مبنی جو باتیں لگیں، تو میں نے بہت اہم فیصلہ کیا، جس پہ میرے گھر والے شاید ناراض بھی تھے، مگر ماشاءاللہ سے اب یہ ہے کہ تھوڑا ان کو یقین ہو چکا ہے، کیونکہ میں بھی ان تمام کارکنان کے ساتھ 24 ایئر سے گھر سے لاپتہ ہوں. ہمارے تمام ساتھی جو شہداء ہیں، شہید ہو چکے، جو اسیر ہیں، اور جو ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ ہیں ابھی بھی، صرف اس بنیاد پہ ہم نے ایم کیو ایم میں کام کرنا شروع کیا تھا کہ ہم اپنے بنیادی مسائل حل کریں گے. ہمیں یہ اس بات کا جھانسا دیا گیا کہ تمہارے بنیادی مسائل اس تنظیم کے ذریعے حل ہوں گے، مگر ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بنیادی مسائل نہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی مسائل تو ہم کو نہیں ملے، ہم اپنے سماجی اور معاشرتی مسائل سے بھی دور ہو چکے. اس کی ایک سادہ سی مثال میں اپنی مثال دوں گا، اس لیے کہ جو ٹائم میرے ساتھ پاس ہوا، باقاعدہ میں 98 میں تھا، تو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. تمام کمیونٹی کے لوگ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں. میں ان کا صاحبزادہ ہوں، مولانا محمد موسیٰ نجفی مرحوم، جو 1984-85 کے اندر حیات ائمہ مساجد کی بندر روڈ پر قیادت بھی کر چکے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو میں ایم کیو ایم کے سیکریٹریٹ میں لندن میں موجود تھا، اور میں جنازے میں شرکت نہیں کر سکا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج میں 16 سال کے بعد کراچی واپس آیا ہوں، اور وہ بھی صرف پاک سرزمین کے قائدین کی جد و جہد اور ان کے وعدے کے مطابق میں آپ کے سامنے بخیر و خوبی آپ کے سامنے درمیان میں موجود ہوں. ان تمام چیزوں سے ایک پوائنٹ اور نکلتا ہے، نقطہ اور نکلتا ہے، وہ تمام ان ساتھیوں کے لیے کہ جو مجھ سے لندن کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہتے تھے
کہ رضا بھائی آپ کا ابھی جانے کا ٹائم نہیں ہے. یہ لوگ پتہ نہیں کس کے بلبوتے پہ آئے ہیں, کون لوگ ہیں, ان کا منشور کیا ہے, ان کی باتیں کیا ہیں, یہ چاہتے کیا ہیں, ان کو کون لوگ لے کے آئے ہیں. تو آپ ایسا کھیل نہ کھیلیں کہ جس سے آپ کو پھر نقصان ہو, کیونکہ آپ نے بہت جدوجہد کی ہے اور وہ جانتے ہیں. ہمارے تمام ساتھی, ہمدرد, خواتین اور مرد اور میرے کارکنان اور ہمارے کارکنان تو جانتے ہیں کہ جن کے ساتھ میں نے اپنی تمام محبت اور محنت کے ساتھ ان کے ساتھ کام کیا, اور اس پارٹی کے اندر بھی کہ جس کو میں آج سے خدا حافظ کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے کہ یہ مجھے میری بنیادی رکنیت ختم کریں, میں ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں ان لوگوں کو. اس لیے کہ جتنی محنت ہم نے کی ہے 84 سے 85 سے لے کے آج تک, تمام شہداء کے اور ڈس ایپیئر پرسن یا جیلوں میں جو اسیر ساتھی ہیں, جو رپورٹ ساتھی ہیں, ان کا جواب نہیں مل سکا, نہ ہی ان کی ایف آئی آر مل سکی, نہ ہی ان کا جواب مل سکا. میں ان ساتھیوں کو باور کرا چکا ہوں کہ میں کل میں لندن سے چلا تھا, آج صبح میں 9 بجے جو ہے کراچی پہنچ چکا ہوں اور آپ لوگوں کے درمیان خیریت سے موجود ہوں. تو یہ اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے, اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو مقدمہ اور جو کاوشیں پاک سرزمین کے رہنماؤں نے پاک سرزمین کے رہنماؤں نے جو وعدہ کیا اور جو انہوں نے قدم اٹھایا, وہ ایک مثال میں ہوں. آپ کے سامنے موجود ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی الحمدللہ. اور آج مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے 24 سال کے بعد میں نے کراچی کے اندر واپس آ کر ایک اچھے ماحول میں, خوشگوار ماحول کے اندر اپنی زندگی کا آغاز کیا. اور انشاءاللہ میں ان تمام ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں, ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جو میرے منتظر تھے, جبکہ وہ منع کر رہے تھے کہ آپ مت جائیں, کیونکہ آپ نے 24 سال لگا دیے اور اتنے سال سے آپ لندن میں خاموش ہیں, آپ مت جائیں, آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, آپ کے ساتھ وہ ہو جائے گا. لیکن میں نے کہا کہ نہیں, میں نے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ ماضی میں کام کیا ہے. اتنا فرق تھا کہ یہ ہمارے انیس قائم خانی بھائی ذمہ دار سینئر تھے, میں ان سے 2-3 گریڈ نیچے تھا اور ان کے ساتھ کام کرتا تھا. اور باقاعدہ جس انداز کے اندر یہ ہمارے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے, تو یقین کرے کہ میں اندھا اعتماد ہوتے ہوئے, اور میں نے کوئی بریفنگ نہیں مانگی, میں نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی, کوئی میں نے ایسی چیز نہیں کی کہ جس سے میں اپنے کوئی مطالبات کروں. مجھے کوئی پریشانی نہیں رہی لندن کے اندر. لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا, اور میں نے امام زمانہ سلام اللہ علیہ سے توسل کیا کہ یا تو میں ان کے درمیان میں جاؤں اگر ان کی مرضی ہے, ورنہ یہ ہے کہ میرے اور ان کے درمیان میں اتنی رکاوٹیں آ جائیں کہ میں ان تک نہ پہنچ پاؤں. یہ میں نے سونپ دی تمام چیزیں. اور آپ دیکھیں الحمدللہ, اس کا مطلب یہ ہو کہ میرا دل مطمئن ہوا, اور میں مطمئن ہوا کہ امام نے میری رہنمائی فرمائی, کیونکہ ان کا اخلاص اور ان کی جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہیں اور بالکل حقیقت کے اوپر مبنی ہے. واسطہ میں دے چکا ہوں دعا کا. اب میں تمام اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے جو میرے ساتھی اس بات کی خطرہ محسوس کر رہے تھے, جو یہ محسوس کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, پتہ نہیں یہ آپ کے ساتھ کیا کریں کیا نہ کریں, تو انشاءاللہ میں خیریت سے یہاں پر ہوں. اور تمام ساتھی آ کر پاک سرزمین کو جوائن کریں, ہمارے ہاتھ مضبوط کریں, ان کے ہاتھ مضبوط کریں. اور باقی ارادہ کرنا نیک نیتی سے ہمارا کام ہے, اور رزلٹ اس خدا کے ثبوت کرتے ہیں سچے دل سے کہ رزلٹ کا آنا نہ آنا وہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایک جملہ جو بہت ہی اچھا لگا مجھے تمام پریس کانفرنسوں میں, اور بہت ساری چیزیں, کہ اگر ہمارے ساتھی جو روپوش ہیں, خاص طور پہ شہید اور جو ڈس ایپیئر ہو چکے ہیں, ان کو تو اب کوئی واپس نہیں لا سکتا اور نہ ہی کوئی ان کا جواب دے سکتا. لیکن جو ہمارے ساتھی روپوش ہیں, جو اپنے بیوی سے, بچوں سے محروم ہیں, اپنے ماں باپ کے درمیان نہیں موجود, اپنے بہن بھائیوں کے درمیان موجود نہیں ہیں, جو کہ ہمارا سماجی حق ہے, جو ہم سے چھین لیا گیا اس ایم کے ذریعے, ہم سے چھین لیا گیا ہے وہ حق. ہم اپنے ماں باپ کے جنازوں میں نہیں آ سکتے, ہم اپنے بہن بھائیوں کی شادیوں میں نہیں آ سکتے, صرف اس خوف سے
کہ ہم کو اجازت ملے گی، یعنی کہ مجھے اجازت ملے گی تو میں 16 سال بعد آنے کی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آؤں گا اس کراچی کے اندر۔ ہمیں اجازت چاہیے۔ ہم اتنے پروٹوکول کے محتاج ہو چکے ہیں، اتنی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ ہمیں ان سے ایک درخواست لکھنی ہے کہ ہمیں چھٹیاں نہیں مل رہی ہیں، ہمیں کراچی جانے کی اجازت نہیں مل رہی، ہمارے کیس نہیں ختم کرائے جا رہے۔ تو یہ بہت بڑا قدم ہے کہ تمام ساتھی جو ہیں روپوش ہیں وہ اپنے گھروں پہ آ جائیں اور اپنا ماحول اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے درمیان موجود ہوں۔ یہ سب سے بڑا قدم ہے ان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثواب جاریہ ہے۔ جس دن یہ مسئلہ حل ہو گیا اور جیلوں سے لوگ نکل کر آ گئے ضمانتوں کے اوپر، یقین کیجئے یہ ان کے لیے ثواب جاریہ لکھا جائے گا۔ جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، جو بھی چیزیں ہو چکی ہیں، انشاءاللہ خدا اس کو بخشنے والا ہے۔ ہمارے ساتھ آئیے اور مضبوط کیجئے ہمارے ہاتھ انشاءاللہ۔ میں وحید بھائی سے گزارش کروں گا کہ چند الفاظ سابقہ چیئرمین APMSO وحید بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قابل احترام انیس قائم خانی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی، پاک سرزمین کے تمام رہنما ساتھی اور میرے عزیز میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی رپورٹر حضرات، السلام علیکم۔ میں سید وحید الزمان، سابقہ چیئرمین APMSO۔ عزیز سامعین کرام، 3 مارچ کو جب انیس قائم خانی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی نے پریس کانفرنس کی اور یہ ساری باتیں ہم نے ٹیلی ویژن پر ان کی زبانی سنی، تو وہ ایک ایسا دن تھا کہ ہمیں شاید زبان مل گئی ہو۔ یہی وہ باتیں تھیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ نہ کہ صرف ہم کرتے تھے سسٹم میں رہتے ہوئے، بلکہ آج بھی موجودہ سسٹم میں بیٹھے ہوئے تمام کارکنان، ذمہ داران، اوپر سے لے کے نیچے تک یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں حق پرستی کا درس دیتے تھے کہ ہم حق کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم حق جو سچ ہے وہ سسٹم کے اندر رہ کے بول ہی نہیں سکتے۔ 1 مہینے تک ہم نے یہ سوچا، دیکھا، سمجھا، ہمیں ساری چیزوں میں سچائی نظر آئی۔ ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم کس طرح سے ایک سخت فیصلہ کریں، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی، ہمیں اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی، ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دی اور ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ APMSO کے سابقہ اور چیئرمین اور ذمہ داران، مرکزی ذمہ داران اور جو ابھی موجودہ سیکٹرز اور یونٹ میں کارکنان ہیں، ان لوگوں نے ایک دوسرے سے رابطے کیے، ایک سلسلہ بنا اور سب نے جو ہے وہ اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور باہم مشورے کے ساتھ ہم نے جو ہے یہ آج کے دن پاک سرزمین پارٹی کو جوائن کرنے کا ارادہ کیا اور آج ہم اس کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے جو اپنی سابقہ پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور پھر آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، جس کو تحریک کی ماں اور ہراول دستہ کہتے ہیں، ہم نے جو مقاصد ہمارے سامنے تھے، ہم ایک طویل سفر جو ہم نے اپنی زندگی کے حصے، اپنی جوانی جو ہم نے دیا اس تحریک کو، اس سے پہلے جب ہم نے اس مقاصد کو دیکھا تھا، جو سمجھا تھا، طلباء کی خدمت کرنا، طلباء کے مسائل کو حل کرنا، تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنا، کراچی سندھ بھر کے بالخصوص مہاجر نوجوانوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا کردار ادا کرنا۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا، جب ہم اس کام کو کرتے ہوئے یہ دیکھتے تھے کہ ہم سے غلط کام ہو رہا ہے، ہم وہ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے، ہم صرف ایک الیکشن جیتنے کے لیے، ایک پارٹی کی ہراول دستہ بننے کے لیے، کھالے جمع کرنے کے لیے، زکوٰۃ فطرہ جمع کرنے کے لیے، اور ان علاقوں میں جہاں MQM نہیں کرتی وہاں ان نونہالوں کو ہم لوگ استعمال کر لیا کرتے تھے۔ جہاں MQM کے کارکن کا جانا مشکل ہوتا تھا، APMSO کے کارکنوں کو وہاں بھیجا جاتا تھا۔ NED یونیورسٹی، جامعہ کراچی، دیگر انجینئرنگ اور میڈیکل کے کالجز سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس کو ان کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ دریا بچھا دو، مجمع آ رہا ہے اس کو کنٹرول کر لو، دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ۔ بہرحال ہراول دستہ ہم صرف ہراول دستہ ایک مزدور کی حیثیت سے اور علم سے دور کرنے کی حیثیت سے استعمال کیے جا رہے تھے۔
اور کیا کیا ہم نے اس سارے کام کے دوران؟ ہم نے ایک پڑھے لکھے نوجوان کو جاہل بنا دیا. ہم نے جو ہے اپنے کارکنوں کو ٹارگٹ کلر، ہم نے ان کو را کا ایجنٹ بنا دیا. ملک دشمنی ان کے ذہنوں میں ہم نے ڈال دی. کس مقصد کے لیے؟ کس فساد کے لیے؟ کیا منزل ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہمیں. آج اگر ہم اپنے پچھلے دنوں کو، وہ دن جب ہم یونیورسٹی اور کالج جایا کرتے تھے. مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھ نئی شمولیت کرنے والے محمد رضا اور دیگر ساتھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر متحدہ قومی موومنٹ اور ان کے قائد کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ہزاروں لوگوں کے قاتل کے ذمہ دار ہیں.